गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वहाँ से मैडम लेंस और सारे लेंस चले जाते हैं। फिर नवीन वहाँ से मतलब ऑफिस के लिए निकल चुका था। उसे बहुत ही ज़्यादा टायर्ड लग रहा था, उसको बहुत ही ज़्यादा ही। एक होता है ना, अभी अभी कोमा से निकला हुआ है तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें उसको हर्ट, मतलब उसको अभी रेस्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन वो उठ के ही काम पे चला गया है क्योंकि उसे पता है कि कोई भी उसके अलावा हैंडल नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए विंग जाता है और वहाँ पे ना सब काम करने लगता है। और उसका सर इतना ज़्यादा दुख रहा था, उसके हाथों पे पैरों पे सारी जगह पे बैंडेज ही बैंडेज था और कुछ भी नहीं था। वहाँ पे ना विंग का सेक्रेटरी आता है जिसका नाम था सॉन्गलन। सॉन्गलन बोलते हैं सर आपने, तो विंग बोलता है सारी चीज़ें मीटिंग्स तैयार करो। तो वहाँ पे ना सब लोग बहुत ही शॉकिंग थे। सबको पता था, सब लोग विंग को देखने के लिए गए थे। उसके सारे ऑफिस के लोग, सारे कलीग्स, सब लोग विंग को देखने के लिए गए थे। लेकिन अभी अभी विंग ही 3 दिनों तक वो कोमा में था और अभी आ गया है फिर से काम करने के लिए। तो वहाँ पे एक ग्रैनी आती है और विंग के सर पे हाथ रख के बोलती है, बच्चा थोड़ा सा आराम कर लो। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो बच्चा? खुद को ऐसे पुश नहीं करते। तुम्हें पता है ना कि तुम कितने ज़्यादा स्पेशल हो हमारे लिए। तुम्हें ठंड लग जाए, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो विंग ना कुछ नहीं बोलता और वो देखता है और बोलता है कुछ नहीं होता। तो विंग मीटिंग के लिए निकल जाता है। तो वहाँ पे मीटिंग ना मतलब लोगों ने पोस्टपोन करके रख दिया था क्योंकि लोगों को पता था कि विंग अभी कोई अच्छी हालत में नहीं है। तो वहाँ पे सब लोग मीटिंग में बैठे हुए थे। तो वहाँ पे विंग आता है और विंग को देख के ना सब लोग शॉक कि ये 3 दिन पहले तक 3 दिन तक कोमा में रह के मतलब उठते ही यहाँ पे काम करने के लिए आना, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा जिगरा चाहिए और इस उम्र के पास ये है। तो विंग ना कुछ नहीं सोच रहा था, उसे बिल्कुल भी मतलब उसे नहीं सोचना था कि उसकी तबीयत ख़राब है। अगर वो सोचेगा तभी उसकी तबीयत ख़राब लगेगी। तो ना सारी चीज़ें बोल रहा था, समझा रहा था। फिर ना वहाँ पे ना डीलर्स बोलते हैं, अच्छा ठीक है, अगर आप भी इस बारे में श्योरिटी देते हैं तो मैं मतलब इसको करने के लिए तैयार हूँ। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, मैं अपनी श्योरिटी देता हूँ, ये मैं पूरा करूँगा। तो सब लोग ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। ये डील मिल गई थी, ये डील बहुत दिनों से पोस्टपोन हो रखी थी। और विंग का एक्सीडेंट मतलब चोट पहुँचना, ये सारी चीज़ें। तो ना विंग जाता है और अपने कैबिन में जाके बैठ के काम कर रहा था। तो वहाँ पे ना मैडम यूँ आती है और दरवाज़ा धड़ाम से खोलती है। तो विंग को पता था कि ये आने वाली है और उनके पीछे पीछे यान ली, जियांग चैन और क्या बोलते हैं जैंग फैमिली आते हैं। तो ना वहाँ पे ना सब लोग उनको ग्रीट करते हैं और कॉन्ग्रेचुलेशंस विश करते हैं कि उनको बहुत बड़ा एक डील मिल चुका है। और मैडम यू को भी पता चल गया था कि ये जो डील 6 महीने से पेंडिंग था वो मिल चुका है। तो ना फिर भी वो आती है और बोलती है, तुम जैसे पन्नौती को वहाँ पे आने की ज़रूरत क्या थी? तो ना विंग ना एकदम चुप रहता है, वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कहता। वो अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था। तो ना वहाँ पे यानली नोटिस करती है कि विंग के हेड से जो पट्टी थी वहाँ पे खून निकल आ रहा है और विंग के हाथों से भी खून आ रहा है। तो ना वहाँ पे ना यानली बोलती है, विंग। तो ना विंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वो बोलता है, क्या हुआ, अब खुद चाहिए? तो ना यानली भाग के जाती है और बोलती है, अच्छा डॉक्टर को फ़ोन करो। तो विंग कंफ्यूज हो जाता है,
بولتا ہے کیوں؟ تو بولتے کیوں کہتے تمہارے بینڈیجز سے خون نہیں آ رہا ہے. تو نوین بولتا ہے او دیٹ از اوکے. تو بولتا ہے آپ لوگ جو بولنے کے لیے آئے تھے وہ بول کے چلے جائیے. تو نا وہاں پہ میڈم یوں بولتے ہیں ان لوگوں نے بولا کہ اگر تم شادی کی ساری تیاری اور شادی تم کرواؤ گے تو وہ شادی کروائیں گے. تو بولتے اس میں کیا بات ہے، شادی ویسے بھی میں ہی کروانے والا تھا، تو بول دیجیے گا ہو جائے گا. تو بولتا ہے نہیں، تمہیں وہاں پہ رہنا پڑے گا، تمہیں سب کچھ کرنا پڑے گا. تو ویم بولتا ہے اچھا ٹھیک ہے اوکے. تو وہاں پہ نا یالنی نا وینگ کو دیکھ رہی تھی. تو وہاں پہ نا لینسن نا وینگ بولتے ہیں آپ لوگ جائیے، آپ کا کام ہو جائے گا. تو وہاں پہ نا میڈم یہ بولتی ہے کہ تم جیسے پنوتی کو نا میں اپنی فیملی فنکشن میں لانا نہیں چاہتا تھا، لیکن ان لوگوں کی وجہ سے مجھے لانا پڑ رہا ہے. تو نا وہاں پہ نا وینگ نا ایک دم چپ رہتا ہے، کچھ بھی نہیں بولتا. وہ نا میڈم یو کا کوئی بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جواب دے دو، اسے ایسا لگتا ہے کہ یار پتھر پہ سر مارنے کا کیا فائدہ، اسے پتھر میں سر نہیں مارنا، ویسے بھی اس کا سر دکھ رہا ہے. تو وہاں پہ ونگ بولتا ہے آپ لوگ ابھی جا سکتے ہو، آپ لوگوں کو شاپنگ بھی کرنی پڑے گی، آپ لوگ شاپنگ کرنے کے لیے چلے جاؤ. تو وہاں پہ نا یانلی بولتی ہے ونگ، تو نا ونگ بولتا ہے جائیے آپ لوگ، آپ اپنا کام کیجیے، مجھے اپنا کام کرنے دیجیے. تو وہاں پہ نا میڈم یہ بولتے دیکھنا کوئی بھی کمی نہیں ہونی چاہیے میرے بیٹے کی شادی میں، اور میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، اگر تم نے کوئی بھی پرابلم کریٹ کرنے کی کوشش کی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. تو نا وہاں پہ یانلی بولتی موم آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں. تو نا میڈم یوں چونک جاتی ہے، انہیں سمجھ نہیں آیا کہ ان کی بیٹی نے ایسا کیوں بولا، ان کی بیٹی ہے وہ ایسا کیسے بول سکتی ہے اپنی ماں کو. تو نا وہاں پہ وینگ کو ایک کال آتا ہے اور وینگ فون اٹھاتا ہے اور بولتا ہے کیا ہے کمنگ. تو بولتے ہیں ایم سوری، آپ مجھے بھی جانا پڑے گا، ابھی مجھے بہت کام ہے. تو ایسے بول کے نا وینگ اٹھتا ہے اور نا اس کے ہاتھوں سے خون مطلب جہاں پہ گولی لگی تھی اس سے خون نکل رہا تھا. تو نا وینگ نہیں ڈیٹیٹ ہو کے بولتے اوہ ابھی ہونا تھا. تو وہاں پہ نا ڈاکٹر آ جاتے ہیں. تو نا وینگ بولتے ہیں ڈاکٹر کیا آپ مجھے یہ ساری چیزیں چینج کر کے دیں گے؟ تو بولتے ہیں آپ کو یہ نہیں لانا چاہیے تھا، آپ کو بیڈ ریسٹ کرنا چاہیے. تو وینگ بولتا دیکھیے مجھے یہ ساری چیزیں نہیں سننی ہیں، جلد سے جلد کھینچیے اور جلدی سے جلد پھوٹیے ایسے. تو نا وینگ نا مطلب ایسے ادھر مطلب اس کا ساری پٹیاں کھل رہا تھا جہاں سے خون آ رہا تھا. تو نا وہ ساری پٹیاں کھولتا ہے، کھولنے کے بعد پٹیاں کرتا ہے، اور نا وینگ نے ایک بار بھی درد کی آواز نہیں نکالی تھی. وینگ کو بہت درد ہو رہا تھا، لیکن یہ اس کے درد کا ہر بار کا ساتھی ہے. تو نا وہاں پہ نا وینگ نا مطلب جب اس کی پٹیاں ہو جاتی ہے تو اٹھ کے وہاں سے چلا جاتا ہے. تو نا وہاں پہ نا شافین چن نا وینگ کے ساتھ چلا جاتا ہے. تو وہاں پہ نا جینگ فیملیاں ایک دم ایسے کھڑے ہوئے تھے کہ ان کی پوری زندگی شاید لٹ گئی ہے. ان کا چھوٹا بیٹا کبھی بھی اس کو پتا نہیں بولا، کبھی بھی اس کے ساتھ بات ہی نہیں کی. جب تک اس کی ماں تھی تب تک اس نے اس کو پتا بولا. 5 سال کی عمر سے ہی اس کے چھوٹے بیٹے نے اس کو ڈیڈ بولنا بند کر دیا. تو نا وہاں پہ نا وینگ نا بہت ہی زیادہ ہی غصے میں تھا. وہ بولتا ہے ان لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑنا، مجھے ان سب کی موت چاہیے. کوئی بھی اگر آس پاس ہو اس کو بھی اٹھا لو. تو نا وینگ گن نکالتا ہے اور باہر نکالتا ہے اور بولتا ہے تم لوگوں کو تو پنشمنٹ ملے گی ہی، مجھے اس حالت میں لانے کا، میری فیملی کو اتنا سفر کروانے کا، میرے بزنس کو سفر کروایا ہے تم لوگوں نے،
کہ اتنی آسانی سے تم لوگوں کو چھوڑ دوں گا، نہیں۔ تو نوین گھر نکالتا ہے اور بولتا ہے اوکے لیٹس پارٹی اسٹارٹ، ایسا بول کے وینگ بہت ہی زیادہ خونخوار دکھ رہا تھا۔ تو نا ایک بند پڑی کمپنی میں آتا ہے اور وہاں پہ نا اچانک سے وینگ آ کے کسی کے سر کے اوپر بندوق رکھتا ہے اور بولتا ہے اتنی گھٹیا چال چلنے سے پہلے کچھ سوچ سمجھ کے تو کرتے۔ تو نا وہاں پہ نا وینگ کے اس ڈرائیور نے بولا کیا سوچتا، مجھے تو جو سوچنا تھا میں وہ سوچ چکا ہوں اور میں وہی کرنے والا ہوں، تیری فیملی کی موت، اور تو ویسی فیملی کو بچانے کے لیے ایسے کیا کر رہے ہیں؟ ہاں وہ مرنا ہی ڈیزرو کرتے ہیں۔ تو وہ تھا کہ میری فیملی، میرا کام، میں جو چاہوں وہ کروں، تجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے میں نے کتنی بار بولا ہے میری فیملی سے دور رہنے کے لیے، تو کرتا کچھ ہے، بولتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے، تو جس میں دن میں تارے ضرور دکھاؤں گا۔ تو نا وینگ کے ساتھ اس کا فائٹ ہونے لگتا ہے اور وینگ کی انجری تھی پھر بھی وینگ جیت جاتا ہے۔ وینگ نے اس کے پیروں پہ مارا، اس کے پیروں کو توڑ دیا تھا، ایک لات سے اس کا پیر ٹوٹ گیا تھا اور ایک گھوسا مارا تھا اور بہت ساری چیزیں کی تھی اور چھاتی پہ پنچ مار رہا تھا۔ تو وہاں پہ نا وینگ کے بہت سارے لوگ تھے، جہاں پہ اس کے بھی بہت سارے لوگ تھے، وہ دونوں وہی لڑ رہے تھے، وہ سارے لوگ لڑ رہے تھے، وینگ بھی لڑ رہا تھا اور وہ بھی لڑ رہا تھا۔ تو نا وینگ بولتا ہے مجھے پہلے انگلی کرنے والے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں، میں شانت تھا تو بھی شانت رہتا تو بزنس ڈیل نہیں ملا تو بزنس سے ہی ہراتا، ایسے بکواس کرنے کی کیا ضرورت تھی، بکواس کر کے میری بھی ٹائم ویسٹ کیا، تو نے اپنا بھی ٹائم ویسٹ کیا، ایسا بول کے وینگ نا اس کے ہیڈ کے اوپر بندوق رکھتا ہے اور بولتا ہے ایک بار سوچ لیا ہے تو بار بار میری فیملی کو مارنے کے لیے سوچے گا تو تیرا اوپر جانا ہی صحیح ہے۔ تو وینگ بندوق چلا کے اس کے ایک دم ہیڈ ٹو ہیڈ شاٹ مارتا ہے۔ تو نا وہاں پہ وینگ نا گائز بولتا ہے اور وہ اس کے سارے باڈی گارڈس بولتے ہیں جی سر کام ختم ہوا، تو اس کے باڈی گارڈس بولتے ہیں ہاں سر کام ختم ہو چکا ہے، آپ جب بولو، تو بولتا ہے ٹھیک ہے، تو چلو یہ ساری چیزیں کو سمیٹو اور گھر چلتے ہیں۔ تو نا تم لوگ گھر چلے جانا۔ تو وینگ کو بہت ہی زیادہ ڈیزی فیل ہو رہا تھا، تو وینگ نا اپنی کار میں بیٹھتا ہے، وہاں پہ شاو شنچین بیٹھا ہوا تھا۔ تو نا وینگ کے ہاتھوں پہ چیزوں پہ بہت زیادہ پھر سے کٹ لگ گئے ہیں۔ تو نا وینگ کو وہ ہاسپٹل لے کے جاتا ہے اور وینگ کو پتہ ہے کہ رات کو اس سے ہاسپٹل ہی آنا پڑے گا، اس کے پاس کوئی اور آپشن ہے نہیں کہ وہ گھر جا سکے، اس نے صرف گھر گیا تھا کہ وہ کیا بولتے فائلس لے سکے۔ تو وینگ ہاسپٹل جاتا ہے، ہاسپٹل کے ساری چیزوں کو اس نے بہت پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ تو وینگ نا بہت ہی زیادہ مطلب اس کی انجوریز بہت زیادہ ہو گئی تھی، تو ڈاکٹرز اس کو سنبھالتے ہیں، سنبھالنے کے بعد وینگ کو میڈیسن دیتے ہیں، میڈیسن دینے کے بعد وینگ نا ترنت ہی سو جاتا ہے۔ تو ڈاکٹرز نا گرینڈ پا کو بولتے ہیں ایسا چلتا رہا تو یہ مر جائے گا، اور شاید اس کا ڈاکٹر نام فیملی فرینڈ تھا، فیملی ڈاکٹر تھا، تو اس لیے بولا کہ اگر یہ مر جاتا ہے نا تو یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، ایسی لائف پینفل لائف جینے سے اچھا ہے کہ یہ مر جائے۔ تو نا وہاں پہ اس کا گرینڈ پا بولتا ہے مجھے پتہ ہے کہ اس کی زندگی ہم نے نرک بنا دی، اس کی ماں کی ایک بات نے اسے باندھ کے رکھا ہے کہ اس فیملی کا دھیان رکھنا، ورنہ کب کا یہ بچہ ہمیں چھوڑ کے چلا جاتا، ہماری شکل تک نہیں دیکھتا۔
تو وہاں پہ نا جینگ پہ میاں بینگ کو ملنے کے لیے آئے تھے رات کے 9 بجے۔ جینگ پہ میاں کو پتہ تھا کہ بینگ کو ہاسپٹل میں ہی رہنا پڑے گا، وہ گھر نہیں آ سکتا، وہ وہاں سے کام کر کے ڈاکٹر ہاسپٹل چلا جائے گا۔ تو نا ڈاکٹر نے جب بولا کہ اس کی کنڈیشن صحیح نہیں ہے اور کچھ ہوگا تو اور صحیح نہیں ہوگا، تو نا دوسرے دن بینگ اٹھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی باڈی ہی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ بینگ کو بہت غصہ آ رہا تھا، تو نا بینگ نے غصے میں بولا مجھے وہ سارے سلیپنگ میڈیسن مت دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ورنہ تمہارے اس آفس کو میں ہاسپٹل کو چلا دوں گا۔ تو نا وہاں پہ نا بینگ سے ملنے کے لیے بینگ نا سو کے ہی کام کر رہا تھا اپنے لیپ ٹاپ پہ۔ ڈاکٹر نے بہت منع کیا اپنے سر پہ پریشر نہ دینے کے لیے، تو بینگ ہے، بینگ کسی کی بات نہیں سنے گا۔ بینگ کام کر رہا تھا لیپ ٹاپ پہ، ہاں وہ اٹھ نہیں پا رہا تھا، تو وہ لیپ ٹاپ پہ تو کام ختم ہی کر سکتا ہے۔ تو وہاں پہ بینگ لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا، وہاں پہ میڈم لین آتی ہے بینگ کے پاس بہت ساری چیزوں لے کے، اپنے ہاتھوں کا کھانا لے کے۔ تو نا بینگ نا جب میڈم لین کو دیکھتا ہے تھوڑا سا وہ چونک جاتا ہے، کیونکہ ابھی تو ان کی شاپنگ کا ٹائم ہوگا شاید، ابھی تو وہ لوگ شاپنگ کرنے کے لیے شاید جانے والے ہوں گے شادی کے۔ تو وہاں پہ نا لینسن نا بینگ میڈم یو لین کے ساتھ آتا ہے، اور بینگ کو ایسی حالت میں دیکھ کے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن بینگ تو ایک دم چل تھا، اسے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں، کیونکہ اسے اپنی لائف میں یہ ساری چیزیں بہت ہی زیادہ ہی افیکٹ کرتی ہے۔ اسے اپنی لائف میں کبھی بھی کسی کو بھی انٹرفیئر نہیں کروانا ہے۔ ہاں اسے اس کی فیملی کا دھیان رکھنا ہے تو وہ فیملی کا دھیان رکھ کے وہ اپنا کام کرے گا، اسے صرف اس لوگوں کا دھیان رکھنا ہے۔ وہ اپنی لائف میں کیا چنتے ہیں کیا نہیں چنتے وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو نا بینگ نا بولتا ہے آپ یہاں پہ، آپ کو تو شاپنگ پہ ہونا چاہیے۔ تو نا وہاں پہ نا میڈم لین آتی ہے اور بولتی ہے دیکھو بیٹا، میں نے تمہاری وجہ سے اس شادی کو منع نہیں کیا۔ تو نا بینگ بولتے تھینک یو، میری شیجیں بہت اچھی ہیں۔ تو بولتے تمہاری شیجیں بہت اچھی ہیں، ہاں پتہ ہے، کیونکہ تم ان کا تعریف کر رہے ہو۔ تو بینگ بولتے دیکھیے میں گھما پھرا کے بات کرنے والے میں سے نہیں ہوں، مجھے گھمانا پھرا کے بات کرنا نہیں آتا، میں ڈائریکٹ بولتا ہوں۔ میری شیجیں ان کی جیسی نہیں ہیں، اگر آپ کے گھر کی بہو بنیں گی میری شیجیں تو آپ کا گھر کبھی بھی تباہ نہیں ہوگا، میں اس بات کی شیورٹی ضرور دے سکتا ہوں۔ تو بولتا ہے سمجھ گیا۔ تو بولتے ہیں میڈم لین بولتی ہے بینگ کو کہ بینگ، تو بینگ تو بولتے ہیں تم کام کیوں کرتے ہو، تمہیں آرام کرنا چاہیے، مجھے پتہ ہے کہ تم ہی ہو جو اس کمپنی کو رن کروا رہے ہو، وہ دونوں تو صرف فیس ہے۔ تو نا وہاں پہ نا بینگ بولتے مجھے کام کرنا پڑے گا، میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، ورنہ کمپنی میں بہت زیادہ لاسز ہو سکتے ہیں جو میں افورڈ نہیں کر سکتا، میں وہ نہیں کرنا چاہتا۔ تو وہاں پہ نا میڈم لین بولتی ہے بینگ کو تو بینگ بولتے ہیں جی سر میم۔ تو بولتے ہیں تمہیں ہمیشہ سے میں نے اپنا بچہ سمجھا ہے۔ تو بینگ بولتا ہے ہاں مجھے پتہ ہے۔ تو بولتے ہیں میں تم سے اگر کچھ مانگوں گا کیا تم دو گے؟ تو بینگ نا تھوڑا سا ہک چکا جاتا ہے اور بولتا ہے میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے اگر میرے ہاتھ میں ہوا تو میں دے دوں گا۔ تو نا وہاں پہ نا میڈم لین بولتی ہے جب موقع آئے گا تو میں تم سے مانگ لوں گا۔ تو بینگ بولتا ہے اوکے آپ کی مرضی۔ ایسا بول کے میڈم لین بینگ کو نا وہاں پہ وہ سوپ بنا کے لائی تھی، بینگ کو پلانے لگی تھی اور بینگ پی بھی رہا تھا۔ بینگ کو میڈم لین سے نا بہت ہی وارمنس فیل ہوتی تھی، ایک دم جیسے اس کی موم کے گلے لگ کے جیسے اسے اچھا لگتا تھا نا،
ٹھیک ویسے ہی اس کو ابھی اچھا لگ رہا تھا. اس کی لائف پتہ نہیں کیوں اتنی زیادہ ڈارکنیس ہے نا، اتنا زیادہ پینفل لائف ہے اس کا. وہ نا بالکل بھی ایسے ہوتا ہے نا کہ لائف کیوں ہے، یہ کوشچن آ جاتا ہے جب وہ لائف مطلب بہت ہی زیادہ ہی خراب ہوتی ہے. تو ونگ کی لائف ٹھیک ایسی ہی تھی. تو ونگ نا اس کا ہاتھ ہلا نہیں پا رہا تھا، تو وہاں پہ نا لینزن ونگ کے لیے پانی لے رہا تھا، یہ کر رہا تھا، اس کی ماں پلا رہی تھی. تو اچانک سے دروازہ کھلتا ہے اور نا وہاں پہ میڈم یوں آتی ہے اور چلا کے بولتی ہے، یہاں پہ آ کے لیٹے ہوئے تمہیں کام کرنا ہے، تم کیا بکواس کر رہے ہو یہاں پہ لیٹ لیٹ کے. اس نے نہیں دیکھا تھا کہ لینزن اور میڈم لین آئی تھی. میڈم لین جب یہ سنتی ہے نا، ان کا غصہ نا مطلب پارا چڑھ جاتا ہے. یہ کیسی عورت ہے، 3 دن پہلے یہ بچہ صرف کوما سے نکلا ہے اور پھر سے یہ انجریز آئی ہے، اور پھر سے یہ ہاسپٹل بیڈ سے یہ اٹھ نہیں پا رہا ہے، اپنا سر نہیں اٹھا پا رہا ہے. تو یہ کیسی عورت ہے، عورت کے نام پہ ماں نام پہ کلنک ہی عورت، یہ سوچ رہی تھی. تو اچانک سے میڈم یوں جب دیکھتی ہے نا، وہ ایک دم چپ ہو جاتی ہے. انہیں نا یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ وہاں پہ لینس آئیں گے. تو نا وہاں پہ نا میڈم لین بولتی ہے وینگ کو کہ تم میرے بیٹے کی شادی اپنے بہن سے کروانا چاہتے ہو. تو نا وینگ نا کنفیوز ہو جاتا ہے. تو وینگ بولتا ہے ہاں. تو بولتے ہیں تم ہمارے ساتھ رہو گے ہمارے گھر پہ، کیونکہ تم سے میرے کو کام ہے. تو نا وینگ نا ایک دم بلینک ہو جاتا ہے. اسے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہے بھائی، یہ کیوں، وائی. نہیں، وہ نہیں جانا چاہتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میڈم لن بہت ضدی ہے. جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو وہ کام پہ نہیں جا پائے گا، ایک دم پرفیکٹلی ٹھیک نہیں ہو جاتا. تو نا وہاں پہ وینگ بولتا ہے یہ کیا بات کر رہی ہیں آپ آنٹی، میں آپ کے گھر میں کیوں رہوں گا، میرا گھر ہے اور مجھے کچھ دنوں تک ہاسپٹل میں ہی رہنا پڑے گا، تو میں نہیں جا سکتا. تو وہاں پہ نا میڈم یہ بولتی ہے ہاں اسے ہاسپٹل میں رہنا پڑے گا، اسے ہاسپٹل میں ہی اچھے سے ٹریٹمنٹ مل سکتی ہے. تو وہاں پہ نا میڈم کو ڈسگسٹ لک سے دیکھ کے بولتی ہے واو، تمہیں اس کی پرواہ بھی ہے، بہت اچھے، کلیپ کلیپ کلیپ. پھر نا میڈم لین بولتی ہے تمہیں جب بھی ڈسچارج ملے گا تم لین مینشن میں آؤ گے، ورنہ میں. دونوں وینگ بولتے دیکھیے ایسے ایسے نہیں ہوتا ہے. تو بولتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے اور میں یہی کروں گا. تو وہاں پہ وہ یان لے آتی ہے اور بولتی ہے مام نے ٹھیک کہا وینگ، مام جو کہہ رہی ہو وہ کرو. تو نا وہاں پہ یانلی کی بات سن کے نا وینگ تھوڑا سا چپ ہو جاتا ہے. تو بولتا ہے ٹرائی مائی بیسٹ. تو ایسا بول کے نا وینگ ایک دم چپ ہو جاتا ہے اور وینگ نا اپنا لیپ ٹاپ کھول لیتا ہے، کیونکہ میڈم لین وہاں سے ساری چیزیں سمیٹ چکی تھی. لینسن کو بول دیا تھا یہ ساری چیزیں لے کے جانے کے لیے. تو دوسری طرف سے لینسن کار میں بیٹھتا ہے اور نا وہ بیٹھ کے چلا رہا تھا، رو رہا تھا. اس کا کار ساؤنڈ پروف تھا، لیکن پھر بھی اسے اتنی تکلیف ہو رہی تھی وینگ کو ایسی حالت میں دیکھ کے. تو میڈم لین باہر آتی ہے اور میڈم لین نا میڈم یہ سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اتنی ڈسکس محسوس ہو رہا تھا، انہیں یہ ساری چیزیں نہیں چاہیے تھی. میڈم یو سے دور دور رہنا ہی زیادہ پسند کرتی ہیں. تو وہ باہر آ جاتی ہے. تو نا وہاں پہ نا لینسن رو رہا تھا. تو اس کی مام جاتی ہے، اس کی مام کو ہگ کر کے بولتے مام وہ اپنے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے، وہ مجھے اپنے پاس بھی نہیں آنے دیتا. میں نے کب اس کو بولا کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، لیکن اس نے ہر بار مجھے ریجیکٹ کر دیا. مام وائی. تو بولتے ہیں تم اگر اس کی جگہ ہوتے کہ تم اس کو ایکسیپٹ کرتے. تو وینگ لینسن نہ چپ ہو جاتا ہے، بولتے مام وہ بہت ہی زیادہ ہی تکلیف میں ہے. تو بولتا ہے مجھے پتہ ہے کہ وہ تکلیف میں ہے، اسے تکلیف میں نہیں دیکھنا مجھے بھی کیا، لیکن ہم کیا ہی کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے.
تو گائز میں اپنی کہانی یہیں پہ ختم کرتی ہوں. گائز کامنٹ کر کے بولا کرو کہ کیا پرابلم ہے، ورنہ میں کیسے اپنے آپ کو سدھاروں گی. تو نئے ہو تو سبسکرائب کرو، باقی کے فین فکشن دیکھ لو. آئی لو یو گائز، تھینک یو فار دا واچنگ، بائے بائے.